बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 13 सितंबर पाकिस्तान में हफ्ते की रात और सबसे पहले काउंटडाउन 77 डेज टू गो। 77 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट में। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, दूसरी बार रिटायर होने जा रहे हैं फील्ड मार्शल। पहले रिटायरमेंट हो गई थी, उसके बाद एक्सटेंशन मिली और फिर आर्मी चीफ बने। अब दूसरी बार रिटायर होने जा रहे हैं 29 नवंबर 2025 को। और मजे की बात यह है कि वो दूसरी बार ही एक्सटेंशन चाह रहे हैं, क्योंकि पहले एक एक्सटेंशन तो मिल चुकी। लेकिन मैंने साथ साथ आपको यह बताया था कि ये जो बाकी मांदा दिन होने हैं ये बहुत मुश्किल गुजरने हैं, ना सिर्फ फील्ड मार्शल पर बल्कि पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की आवाम पर। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये दिन इनके जो मगरबी सहूलतकार हैं उन पर भी मुश्किल से गुजरने हैं। एक बॉम्बशेल स्टोरी है जो आपके सामने रख रहे हैं, जिसने बीच बाजार बरहना कर दिया है उन मगरबी ममालिक को, सहूलतकारों को, जो कहने को तो नारे लगाते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ हैं, डेमोक्रेसी के साथ हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो जुर्म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने पाकिस्तान में इलेक्शन लूटने का किया, बड़े बड़े मगरबी ममालिक अब नंगे हो रहे हैं कि उन्होंने इस जुर्म के ऊपर पर्दापोशी की, कपड़ा डाल के रखा। ये मैं नहीं कह रहा, ड्रॉप साइट अमेरिका का जरीदा, उन्होंने एक बॉम्बशेल स्टोरी जो है वो पाकिस्तान के बारे में की है। ड्रॉप साइट एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा जरीदा है जो पाकिस्तान के बारे में बहुत ही अहम खबरें इससे पहले ब्रेक कर चुका है। साइफर तक को पब्लिश कर चुकी है टीम। इसके अलावा भी जो यूक्रेन की जंग के अंदर पाकिस्तान ने लेन देन करके अमेरिका के जरिए वहां पर असला बारूद बेचा था रूस के खिलाफ, जाहिर है उसकी भी खबर और पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने ही लीक की थी। बहुत ही उम्दा ग्रुप है ये, 3-4 जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान पर भी इनकी गहरी नज़र है और पाकिस्तान के अंदर इनके अच्छे सोर्सेज हैं। इनमें आप सबको पता है मुर्तज़ा हुसैन, रायन ग्रिम और वकास अहमद। इन्होंने ये स्टोरी की है। स्टोरी क्या की है, इन्होंने मगरबी ममालिक को, खुसूसन कॉमनवेल्थ वालों को नंगा कर दिया है। आप अक्सर कॉमनवेल्थ का वर्ड सुनते हैं, 90% लोगों को तो ज़रूर पता होगा कि कॉमनवेल्थ क्या है, लेकिन जिन हमारे बुजुर्गों को, बहनों को, बेटों को, माओं को नहीं पता, उनके लिए बता दूं कि ऐसे मुल्क जो कभी किसी ज़माने में ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे, बरतानिया का राज, जैसे लार्जर इंडिया जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया था, हम पर जो बरतानिया का राज था, जो बरतानिया की मलका थी, उनका तसल्लुत था। ऐसे जिन जिन मुल्कों पर ब्रिटिश राज था, बरतानिया की हुकूमत थी किसी ज़माने में, उन मुल्कों को आज कॉमनवेल्थ कहते हैं। वो कहते हैं कि जी हम इसकी एक कॉमन वेल्थ, मतलब कॉमन तरीके से हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे, इसका कल्चर, इसकी इकॉनमी, इसकी दूसरी शेयर्ड वैल्यूज़। वैसे नाम गलत रखा हुआ है, असल बात तो ये है कि ये बताना चाहिए कि ये वो मुल्क हैं जहाँ से कॉमन तरीके से हमने लूटमार की और सारी दौलत बरतानिया ला के बरतानिया को अमीर किया। तो ये कॉमन लूटमार की मार्केट है, लेकिन नाम आपको पता है ब्रिटिश और जो मगरबी ममालिक हैं वो कोई जुर्म भी करें तो वो इतनी खूबसूरती से करते हैं कि उसको भी अपना तुर्रा इम्तियाज़ बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने फील्ड मार्शल और उनकी रजीम के साथ मिलकर किया। अब ये तो आपको समझ आ गई कि कॉमनवेल्थ क्या है। मसलन ऑस्ट्रेलिया में भी कभी ब्रिटिश राज की हुकूमत रही है, मलेशिया में रही है, इंडिया पे रही है, बांग्लादेश पे रही है, पाकिस्तान पे रही है, बाकी भी जहाँ जहाँ ब्रिटिश राज की हुकूमत रही है या राज रहा है वो तमाम ममालिक कॉमन वेल्थ कहलाते हैं। पता नहीं ये 56 हैं या 80 के करीब कंट्रीज़ हैं, एग्जैक्ट मुझे नंबर अब याद नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद है इन मुल्कों की। अब ज़रा आगे चलते हैं। जो ड्रॉप साइट है, उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शन के अंदर एक कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप आता है। कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ में से ब्रिटिश राज, आज भी बरतानिया की हुकूमत रुए रवां है उसकी, जाहिर है उन्हीं के अंडर वो सब कुछ चल रहा है, वो एक इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का ग्रुप भेजता है। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझें कि इंटरनेशनल रेफरीज, ऐसे लोग जो आके ऑब्जर्व करते हैं। वो किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करते, ना इमरान खान की, ना नवाज शरीफ की, ना फौज की, ना पीपल्स पार्टी की। उनका काम होता है, क्योंकि ये जो तमाम मगरबी ममालिक हैं इनके कुछ प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। प्रोफेस्ड का मतलब कि डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल्स हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होंगे, हम डेमोक्रेसी के साथ खड़े होंगे, हम फ्री स्पीच के साथ खड़े होंगे, हम ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े होंगे। तो जो इनके अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक आके ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। अच्छा, उसे इनको क्या मिलता है, ये जाकर अपनी रिपोर्ट देते हैं और फिर रिपोर्ट पब्लिश होती है। और अगर किसी मुल्क में इंसानी हकूक़ की, जमहूरियत की, इन सब चीज़ों की पामाली की हो तो ये फिर उसके साथ अपने राव रस्म जो है वो कम कर देते हैं, कारोबार कम करते हैं, उस पर पाबंदियाँ लगाते हैं ताकि वो जमहूरियत को रिस्टोर करें। अब यहाँ पर 13 मेंबर्स का एक जत्था कॉमनवेल्थ ने भेजा और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो नाइजेरियन साबिक प्रेसिडेंट थे। नाइजेरिया के एक साबिक प्रेसिडेंट को इस जत्थे का हेड बना के, उनका नाम था गुडलक जोनाथन, उनको यहां पर भेजा। और इन 13 लोगों ने पूरी इलेक्शन से चंद दिन पहले ये आ गए थे,
جب وہ فارم چھینے جا رہے تھے، یاد ہوگا پرویز الہی صاحب کی اہلیہ مونس الہی صاحب کی والدہ اور دوسری خواتین سے جس طریقے سے کاغذات، ریحانہ ڈار صاحبہ دوسری خواتین کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے، مردوں کے ساتھ جو کر رہے تھے، جیسے کاغذات چھینے جا رہے تھے، جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، قاضی لعنت جس طریقے سے بلے کا نشان چھین رہا تھا، وہ سب یہ پاکستان میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے بعد ایک الیکشن ہوا، الیکشن والے دن جس طریقے سے وہ جو سسٹم پورے کا پورا تھا جس کو انہوں نے ای ایم ایس جو رزلٹ سسٹم تھا اس کو انہوں نے سارے کو بند کر دیا، پھر انہوں نے مرضی کے فارم 45 47 جاری کیے، ریگنگ کی، جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا، ہارے ہوئے لوگوں کو جتا دیا، اور انہوں نے پورا ایک فوج قسم کا الیکشن جو ہے، جعلی الیکشن جو ہے اس کے نتائج کر کے ایک جعلی گورنمنٹ فیلڈ مارشل صاحب نے مسلط کر دی۔ اب یہ تمام جو دو لوگ آئے ہوئے تھے پاکستان میں، دو جتھے آئے ہوئے تھے، ایک کامن ویلتھ کا جتھا تھا جو 13 آبزرور تھے، اسی طریقے سے ایک ای یو والوں کا، یورپی یونین کا، ظاہر ہے وہ کامن ویلتھ سے الگ ہے، ای یو کے اندر آپ جرمنی، فرانس، دوسرے جتنے بھی یورپی یونین کے ممالک ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک آبزرونگ گروپ بھیجا ہوا تھا، انہوں نے بھی ایک رپورٹ مرتب کی۔ لیکن تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ یہ جو دونوں آبزرور گروپ تھے، کامن ویلتھ بھی اور ای یو والے بھی، انہوں نے اپنی رپورٹ پبلش نہیں کی، کیونکہ رپورٹ میں جو کچھ پاکستان میں ننگا ناچ ہو رہا تھا، لوٹ مار کا، لکھ تو رپورٹ اس کے خلاف نہیں سکتے تھے، رپورٹ میں تو لکھنا پڑنا تھا کہ کیسے کاغذات چھینے گئے، کیسے بلے کا نشان چھینا گیا، کیسے فارم 47، تو رپورٹ تو ٹھیک ہی لکھنی پڑنی تھی۔ رپورٹ جو لکھنے والے تھے ان کو بھی انہوں نے منور کیا، مینج کیا، لیکن اس کے باوجود گند اتنا تھا۔ مسئلہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص قتل ہوا پڑا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بڑے پیار سے مارا گیا، لیکن قتل تو ہوا پڑا ہے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ زندہ ہے، لاش تو اس کی پڑی ہوئی ہے، اور کوئی بندے کی فلم بھی بنی ہوئی ہے کہ اس نے مارا ہے، یا وہ مان بھی گیا کہ میں نے مارا ہے، یا اس کے ہاتھوں پہ خون کے نشان بھی مل گئے، تو آپ پھر اتنی کی دھاندلی کر سکتے ہیں کہ قتل ہوا پر بڑے پیار سے ہوا ہے، یا قتل ہوا وہ اس وجہ سے ہوا، تو ایسی ہیر پھیر انہوں نے کی۔ لیکن اس رپورٹ کے اندر لکھنا پڑا جو کچھ ہوا، اور وہ رپورٹ اتنی گندی تھی کہ اگر وہ پبلش ہو جاتی تو نہ فیلڈ مارشل صاحب کے پلے کچھ رہتا، نہ پاکستان کے، نہ کامن ویلتھ کے، نہ ان کے جو بیرونی آقا ہیں ان کے پلے کچھ رہ جاتا۔ تو تاریخ میں پاکستان کی یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ای یو اور کامن ویلتھ دونوں نے، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا اپنے کانوں پر، دونوں نے 1.5 سال تک اس رپورٹ کو دبائے رکھا۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ اب ڈراپ سائٹ، جن کی یہ مائناز ٹیم ہے، جو میں نے بتایا پہلے بھی سائفر اور یوکرین جنگ کے بارے میں بہت کچھ پبلش کر چکے ہیں، انہوں نے اب اس رپورٹ کو، پوری کی پوری رپورٹ کو جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، وہ انہوں نے لیک کر دی ہے، پبلش کر دی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے انہوں نے سائفر کا کانٹینٹ جو ہے وہ پبلش کر دیا تھا۔ اس ٹیم نے اب پوری کی پوری رپورٹ سامنے رکھ دی، اور اس رپورٹ کے اندر ایسے ایسے ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں، اتنی ننگی دھاندلی ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو تمام ممالک، آسٹریلیا، یو کے، برٹن کی بات کر رہا ہوں، انگلینڈ کی، یہ تمام ممالک جو کہتے ہیں ہم رول آف لا کے لیے، آپ سوچئے، اور جرمنی، فرانس، ان سب نے فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کے، اس رجیم کے ساتھ مل کے، سوچئے کہ اس گھنونے کام کے اوپر کیسے پردہ ڈالا۔ 1.5 سال تک ای یو کے اندر، اب میں کامن ویلتھ کی بات نہیں کر رہا، ای یو کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بار بار وہاں کے شہریوں نے، ای یو کے شہریوں نے ای یو کو کہا کہ آپ نے اپنا جتھا بھیجا تھا، اس کی رپورٹ، انہوں نے رپورٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار وہ ایک عدالتی فورم پر چلے گئے، ای یو کے سٹیزن، کہ یہ جو پاکستان میں الیکشن ہوا اس پر آپ کی جو رپورٹ ہے وہ جاری کریں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے عدالت میں آ کر کیا کہا؟ اگر یہ رپورٹ جاری کی تو ہمارے جو انٹرنیشنل سفارتی اہداف ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، ان کو نقصان پہنچے گا، اس لیے یہ رپورٹ پبلش نہیں کی جا سکتی۔ اتنے گندے اور اتنا گندا اور ننگا دھندا ہے یہ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے میں یہ کہوں گا بے شرم منہ کے ساتھ یہ ممالک پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم رول آف لا، فریڈم آف سپیچ اور پتہ نہیں کس کس کے لیے کھڑے ہیں۔ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ کتنے ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں ان سب کے، اور کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو پاگل بنایا۔ اب جب ڈراپ سائٹ کے ہاتھ میں یہ مسودہ آ گیا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کامن ویلتھ کی ہے، ای یو والی ابھی تک نہیں آئی کسی کے ہاتھ میں، کامن ویلتھ کی رپورٹ جب آ گئی تو ڈراپ سائٹ نے کامن ویلتھ کو کہا کہ آپ نے ابھی تک رپورٹ کیوں نہیں پبلش کی؟ ہمارے پاس رپورٹ ہے، یہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، بتائیں یہ رپورٹ سچ ہے کہ نہیں۔ اب اسے جھوٹ تو کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر کہیں گے، اگر ان رائٹنگ میں جھوٹ بولیں گے تو کل کو انہیں وہاں کی عدالتوں میں سزا ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے آگے سے کیا جواب دیا کہ ہم اس مہینے کے آخر پر یہ رپورٹ پبلش کرنے والے تھے۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ اب جب ہم نے آپ کو کانٹیکٹ کیا اس کے بعد ہی آپ اس مہینے کے آخر پر، یہ 1.5 سال سے آپ نے کیوں روک کے رکھی ہے؟ ڈراپ سائٹ کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ اس لیے روکی جا رہی ہے کہ جو 21 ستمبر کے قریب جو شہباز شریف نے آ کر تقریر کرنی ہے نیو یارک کے اندر، جو آپ کو پتا ہے کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پر، اس کے بعد اسے پبلش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ننگے ہوں لیکن اس ایونٹ کے بعد ہوں۔ ہم پاکستان سے سب سے پہلے یہ سٹوری آپ کے سامنے بریک کر چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا بھی پروگرام ہے 18 تاریخ کو انگلینڈ آنے کا اور 21 تاریخ کو نیو یارک آنے کا۔ ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نیو یارک میں وہی جو ان کے یہاں دوست ہیں جو اسرائیل کے بہت بڑے سپورٹر اور پروموٹر ہیں اور اسرائیل کے بہت بڑے لور ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ مسلمان کے جتنے بھی ملک ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں. وہی, جی ہاں, میں تارڑ صاحب کی بات کر رہا ہوں. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید وہ ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں نیو یارک کے اندر کسی نہ کسی کام کے لیے. کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے یہاں پر, ابھی اس کی اطلاعات مزید نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی ایونٹ جو ہے وہ برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے. ابھی تک کا یہی پروگرام ہے, کیونکہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے, پریشر بہت ہے. آج بھی فیلڈ مارشل سیلاب کے علاقوں میں گئے ہیں, اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ملک میں سیلاب آیا, دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ اس چیز کو کینسل کر دیں. لیکن فی الحال تک فیلڈ مارشل کا بھی پروگرام ہے, اور وجہ میں نے پوری بتائی تھی کہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں شہباز شریف ٹرمپ کے ساتھ تصویر نہ کھنچوا لے, اس لیے وہ ڈنڈا لے کر اپنے اردلی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ اردلی کو لیش پر رکھیں اور پٹا ڈال کر رکھیں اور اس کو ساتھ ہی واپس لے کر جائیں. معذرت ان الفاظ پر, یہ پٹے والا مجھے پتا ہے سخت لفظ ہے, اس پر میری معذرت, لیکن لیش چلیں کہہ لیں. ہمیں کئی دفعہ انگریزی کے تاج برطانیہ کے اندر رہے ہیں تو انگریزی میں گالی دیں تو ہمیں اچھی لگتی ہے, پنجابی اردو میں کہیں تو ہمیں ذرا بری لگتی ہے. آپ کسی کو یہ کہیں نا کہ میں نے پیار کا ہی اظہار کریں, باقی چھوڑ دیں, محبت کا ہی اظہار کریں, وہ پنجابی میں کریں تو اگلے کہتے ہیں چل لچا, اور اگر آپ انگریزی میں کریں تو وہ بڑا ذرا سٹائلش لگتا ہے. تو یہ ہماری ڈویلٹی ہے, ہمارے دماغوں کے اندر ہم نے یہ سرایت کر لی ہوئی ہے. ہمیں اپنی زبان جو ہے وہ زیادہ ننگی ننگی لگتی ہے, گندی گندی لگتی ہے, دوسروں کی زبان ہمیں بڑی مہذب لگتی ہے. لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہوئی, اب ڈراپ سائٹ یہ لکھتا ہے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. ڈراپ سائٹ کہتا ہے کہ جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو جتنے بھی یورپین ملک تھے پاکستان میں, ان کے امبیسڈر نے سفارتی جو آداب تھے ان کے خلاف, سفارتی جو آداب تھے, جو وے آف ڈوئنگ ہے, اس کے خلاف جا کر ایک خط لکھ دیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ آپ یوکرین کی جنگ میں آپ بالکل درمیان میں نہ رہیں, آپ سائڈ پک کریں, آپ وہاں پر کوئی متوازن اپنا پوائنٹ آف ویو نہ لیں, آپ بیلنس اسٹیٹمنٹ نہ دیں جیسے انڈیا نے دی, دوسرے ملکوں نے دی. انہوں نے کوئی سائڈ پک نہیں کی. لیکن پاکستان, کیونکہ ہمیں تو فقیر سمجھتے ہیں نا, ہماری تو آزاد پالیسی یہ مانتے ہی نہیں ہے, تو انہوں نے عمران خان کے اوپر پریشر دیا کہ آپ سائڈ پک کریں اور آپ یوکرین کو اسلحہ بارود بھی سپلائی کریں, روس کے خلاف کھڑے ہوں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو عمران خان صاحب نے تب بھی یہی بیان دیا تھا کہ آپ انڈیا کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی پوزیشن لے سکتے ہیں, تو ہم اپنی آزادانہ پالیسی کیوں نہیں بنا سکتے. تو ڈراپ سائٹ کہتا ہے کہ وہ وقت تھا جب یہ یورپین ممالک سارے عمران خان کے خلاف ہو گئے, اور اسی وجہ سے یہ رپورٹس جو ہیں وہ دبائی گئی ہیں, یہ ڈراپ سائٹ کا کہنا ہے. اور ساتھ ساتھ ان کا خیال یہ بھی ہے, جب انہوں نے مزید لوگوں سے بات چیت کی تو ان کا خیال یہ کہ یہ بھی ان کو فکر ہے کہ اگر جو یہ ساری چیز باہر نکلی اس وقت, تو ظاہر ہے اس وقت فیلڈ مارشل کو بھی اس کا نقصان ہوگا, جو اس وقت یوکرین کی جنگ ہے اس پر بھی نقصان ہوگا, باقی معاملات میں بھی نقصان ہوگا. کیونکہ یہاں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرا کر اسی جنرل باجوہ نے, یہ ڈراپ سائٹ ہی خبر دے چکا ہے, یوکرین کو چھپ کر اسلحہ بارود سپلائی کیا تھا. غالباً $900 ملین کا غالباً یہ سٹوریز آئی تھی کہ پاکستان نے اسلحہ اور بارود جو تھا وہ امریکہ کے راستے بیچا تھا یوکرین کو. عمران خان ہوتے تو ان کی بیلنس اپروچ جو تھی اس میں وہ روس کو بھی اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتے تھے, امریکہ کو بھی نہیں, یورپ کو بھی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے امریکہ کی اور انڈیا کی پچھلے 2 مہینوں سے ٹھنی ہوئی ہے. صدر ٹرمپ بار بار انڈیا کے اوپر حملے کر رہے ہیں, اور ان کا جو ان کے اوپر ٹیرف تھا وہ 50%, اور پھر کہا 100%, اور پھر کہا تن کے رکھ دوں گا, جیسے حافظ جی نے تن کے رکھا ہوا ہے. لیکن اگر وہاں کوئی جنرل باجوہ ہوتا تو اس نے ابھی تک مودی کی حکومت گرا دینی تھی اور آ کے کہنا تھا میرے عزیز ہم وطنوں, ملک کے وسیع تر مفاد میں آ گیا ہوں اور اب ہم اچھی پالیسی لے کر چلیں گے. یہ تو پاگل آدمی تھا جو بیٹھا ہوا تھا. وہاں کے آرمی چیف نے ایسا نہیں کیا. وہاں کا آرمی چیف جو ہے وہ اپنے دفاع کے کام تک رہا, اور نریندر مودی نے اپنی پالیسیز خود بنائی, اور آج وہی امریکہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ مودی ہمارا بڑا اچھا دوست ہے اور دوبارہ سے اپنے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں. تو پاکستان کی قسمت میں, کیونکہ یہ جو چاند ستارے ہیں, جو جنرل باجوہ, جنرل عاصم منیر صاحب, یہ جب وسیع تر ملکی مفاد میں خود ساختہ رول پک کر لیتے ہیں اور بیٹھے ہوئے وزیر اعظموں کو ٹکنے نہیں دیتے, تب ویسٹ بھی اپنی مرضی کی یہاں پر پالیسیاں بناتا ہے, اور اس ملک کو انہوں نے اپنی چراگاہ بنا لیا ہے, جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا, اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو رپورٹ کی گئی ہیں. اب میں جاؤں گا تو پھر دوسری خبریں رہ جائیں گی, لیکن اس میں ایک بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ بات بتائی کہ اسحاق ڈار, یہ ڈراپ سائٹ کہہ رہا ہے, یہ سٹوری کہہ رہی ہے کہ اسحاق ڈار جو پاکستان کا فورن منسٹر ہے, اس نے بار بار کامن ویلتھ کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا, اور اتنے دورے پہلے کبھی نہیں کیے گئے جتنی کنسسٹنسی کے ساتھ اسحاق ڈار نے دورے کیے, اور کامن ویلتھ کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو تحفے بھی دیے. باقاعدہ ساتھ انہوں نے ویڈیو کا لنک بھی جاری کیا, جو حکومت پاکستان نے خود ویڈیو جاری کی ہوئی ہے, اسحاق ڈار کا کامن ویلتھ کو ملنا. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ کیسے ان سب نے مل کے کام کیا, کامن ویلتھ ہو یا تو میری ریکویسٹ ہوگی پاکستانیوں سے کہ کامن ویلتھ کے دفتر کے سامنے بھی ایک مظاہرہ ہو جائے, وہاں کی جو ان کی پریزیڈنٹ ہے کامن ویلتھ کی, اس کی تصویر لگا کے اس کو بھی ذرا ایک شیم کا پیغام دیا جائے, ان سب کو ایکسپوز کیا جائے کہ یہ سب کتنا مکروہ دھندا کرتے رہے اور پاکستانیوں کی جانیں گئیں. اگر الیکشن
اگر یہ الیکشن کا نتیجہ ٹھیک آ جاتا تو اس کے بعد جتنا ظلم ہوا پاکستان میں وہ نہ ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ اسی رپورٹ کے اندر بہت ساری ایگزامپلس بھی دی گئیں. بتایا گیا کہ کیسے جو ای ایم ایس سسٹم تھا وہ ڈیلے کر دیا گیا, کولیپس کرا دیا گیا تاکہ نتائج ٹائم پہ نہ آئیں, کیسے فارم 45 46 آلٹر کیے گئے, کیسے پھر فیک ووٹر ٹرن آؤٹ, کہیں پر 100% سے بھی زیادہ ووٹ ڈال دیے, جتنے کل ووٹ تھے اس سے بھی زیادہ. حیرانی کی بات آپ کو یہ ہوگی کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ تیمور جھگڑا کو -33 ووٹ ملے. 0 ووٹ تو آپ نے سنا ہوگا, کسی کو نہیں ملا کوئی بھی ووٹ تو 0 ہو گیا, اس کو -33 ڈال دیے ایک جگہ کے اوپر, کیونکہ دوسرے کے ووٹ ویسے بڑھ نہیں رہے تھے. تو یہ خیر اس رپورٹ کے اندر شاید چیز نہیں ہے -33 والی, میں نے کم از کم نہیں پڑھی, یہ مجھے ویسے پتا ہے فیکٹ. لیکن جو چوتھی چیز ہے وہ جو ای سی پی کی ویب سائٹ کے اوپر مسنگ موڈیفائڈ فارمز ہیں وہ انہوں نے بتایا. پھر انہوں نے کراچی PS 129 کا سکینڈل بتایا کہ جہاں سے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم کو جیتا ہوا قرار دیا, لیکن انہوں نے خود آ کے ٹی وی پہ کہا کہ میں نہیں جیتا ہوا, یہاں سے پی ٹی آئی کا بندہ جیتا ہوا ہے, اور الیکشن کمیشن نے ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن کر دیا. تو یہ اس رپورٹ کے اندر سب کچھ تھا, سب ایگزامپلس تھیں, سب چیزیں تھیں, لیکن کامن ویلتھ نے, پاکستان کے ملٹری جرنلز نے, ویسٹ نے اپنے ایجنڈے کے اوپر رہتے ہوئے, تاکہ عمران خان کو سزا اس چیز کی ملی ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بنانے کی کوشش کی. جب تک ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ ملک کے پرائم منسٹر کو انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی نہیں بنانے دے گا, اور میرے ہم وطنوں اور قوم کے وسیع مفاد کا فیصلہ خود کرے گا اور بیرونی آقاؤں کے کہنے پر کرے گا, تب تک پاکستان میں کوئی وزیر اعظم اپنا وقت پورا نہیں کر سکے گا. صرف کوئی اردلی ہی کر سکے گا, جیسا آج بیٹھا ہوا ہے جو بوٹوں کے اندر بیٹھا رہتا ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. معذرت بہت لمبا ہو گیا, میں چاہتا تو دوسری خبروں کو بھی ایڈ کرنا تھا, اس لیے تیز بھی کی, لیکن اس خبر کو آپ کو ڈیٹیل میں بتانا بھی بہت ضروری تھا. جلال پور, یہ ذرا سین دیکھیے, جلال پور سب ڈوب چکا ہے. یہ جلال پور کا گاؤں ہے, اس کے ارد گرد آپ دیکھیے کہ پانی ہی پانی ہے, ایسے لگ رہا ہے سمندر کے اندر کوئی جزیرہ ہے. یہ جو گھر ہیں یہ بھی آدھے ڈوب چکے ہیں, یہ جو آپ کو مکان نظر آ رہے ہیں یہ بھی آدھے ڈوب چکے ہیں, ارد گرد سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے. یہ ذرا ویڈیو دیکھیے, چھوٹی سی پٹی ہے, اس کے اوپر لوگ ہی لوگ بستروں کے اوپر سوئے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی ٹینٹ نہیں ہے, کوئی بے یار و مددگار ہیں یہ لوگ, اور آپ سوچیں کہ ان کے پاس جگہ بھی نہیں ہے. انہوں نے باتھ روم جانا ہے تو وہ بھی اسی پٹی پہ جانا ہے, جگہ نہیں ہے. اسی کے اوپر لائنیں لگا کے چارپائیاں, یہ صرف اپنے چند گھنٹے تو یہاں گزار سکتے ہیں, لیکن انہیں چند دن وہاں گزارنے پڑ رہے ہیں. بہت بری حالت ہے ساؤتھ پنجاب کی. اور جو یہ آپ کو جھوٹ بولتے تھے بار بار, یہ رجیم, یہ جو لیفٹنٹ جنرل انعام NDMA کے, اس کے بعد PDMA, یہ حکومت, ISPR صاحب, آرمی چیف صاحب بھی سارے جا کے, خواجہ آصف, احسن اقبال, وہ بتاتے تھے اچانک انڈیا سے, خواجہ آصف نے خیر یہ نہیں کہا تھا, باقیوں نے کہا تھا انڈیا نے اچانک پانی چھوڑ دیا. چلو چھوڑ دیا, نارووال میں تو اچانک چھوڑ دیا, اب تو 15 دن بعد پانی پہنچا آگے علی پور میں, وہاں آپ نے کیا کیا؟ وہاں پر آپ بالکل ہی کچھ نہیں کر رہے, یہ لوگ مارے گئے ہیں. اور دوسری طرف مریم صاحبہ وہاں خطاب کرنے گئی ہیں, یہ ذرا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سنیے اور غور کیجئے کہ مریم صاحبہ کتنی دور کھڑی ہیں لوگوں سے. ڈر ہے انہیں لوگوں کا کہ لوگ انڈے اور دوسری چیزیں ان پر نہ کہیں پھینک دیں. یہ ذرا سنیے. آپ ٹھیک ہو سب, آپ نے فکر نہیں کرنی, جو بھی نقصان ہوئے پانی اتر جائے, انشاءاللہ پورا کریں گے. اللہ خیر کرے سی, اللہ خیر کرے سی. دیکھ لیا آپ نے, 1 کلومیٹر دور شاید لوگوں کو, یا آدھا کلومیٹر دور کھڑا کیا ہوا ہے, اور وہاں سے ایک پکڑ کے جو اسپیکر ہے چھوٹا سا, اس کے اوپر لوگوں سے پوچھ رہی ہیں آپ لوگ کیسے ہیں, آپ لوگ ٹھیک ہیں. بھئی وہ کیسے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا, بے یار و مددگار ہیں, یہ پوچھنے کی کوئی, آپ لوگ کیسے ہیں, آپ لوگ ٹھیک ہیں. یہاں سے شروع کریں کہ مجھے پتا آپ ٹھیک نہیں ہیں, مجھے پتا آپ لٹ گئے ہیں, پٹ گئے, میں یہ لے کے آئی ہوں آپ کے لیے. اور لے کے کیا آئی ہیں, یہ 2 تصویریں دیکھیں. یہ ایک چپس کا پیکٹ ہے, ایک جوس کا ڈبہ ہے, اور اس کے اوپر جو مریم صاحبہ کا فوٹو چپکا ہوا ہے, جو اس کے اوپر یہ تھیلا ہے یا بیگ ہے, اس کی قیمت زیادہ ہے جو اندر چیزیں. حیران ہوں اس خاتون کے کمپلیکسز کے اوپر, یہ کس قدر نگلیکٹ رہی ہیں زندگی میں, انہیں اپنی کس قدر پروجیکشن کی ضرورت ہے. مجھے گلہ ہے اپنے بھائی صفدر کے ساتھ, وہ ان کی بالکل تعریف نہیں کرتے رہے, کاش وقت پر ان کی تعریف کی ہوتی. ان کے اندر یہ جو احساس کمتری ہے اپنے آپ کو ایسے پروجیکٹ کرنے کی, یہ کم ہوتی تو آج پورا پاکستان ان کی اس دماغی حالت سے محفوظ رہتا. بہرحال آگے ندیم افضل چند صاحب نے بہت بڑا ایک دھماکہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جھوٹ بولا تھا کہ مریم نواز جو ہیں ان کی کارکردگی اچھی ہے. یہ ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں. چیئرمین بلاول صاحب اس دن پنجاب کے دورے پر گئے بھی تو انہوں نے تعریف بھی کی ان کی, ایک اچھا جیسچر دینے کے لیے کہ محنت کر رہی ہیں, لیکن یقین جانیے وہ محنت صرف ٹک ٹاک کی حد تک ہے. آج ساؤتھ پنجاب میں آپ جا کے لوگوں کا حال دیکھیں, اختلاف کی آڑ میں جو کرپشن ہو رہی ہے, میں 1-2 ضلعوں میں گیا ہوں, وہاں کہا جاتا ہے کہ ضلع کونسل کے فنڈ سے جو گورنمنٹ فنڈ دے رہی ہے کہ جی 200 دیگ پاک کے جا رہی ہے,
बिल तो 200 देगों का बन रहा है, साइलेज का बिल बन रहा है कितने जानवर को, लेकिन प्रैक्टिकली वो साइलेज वो देके जो चावलों की पकी हुई या वो साजो सामान वो किसानों को या आम आदमी को उस कैपेसिटी में नहीं मिल रहा। सुन लिया आपने, वो कहते हैं हमने तो रस्मन कहा था, लेकिन इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। तो आप जरा गौर कीजिए, ये मिलके खेलते हैं फिर एक दूसरे पे हमला भी करते हैं। वो कसूर गए, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। आज उन्हीं का पार्टी का सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन उनके एक मोहतरम पॉलिटिशियन है नदीम अफजल चांद साहब, वो टेलीविजन पर कह रहे हैं कि हाँ मेरे लीडर ने मरियम नवाज के लिए झूठ बोला था, ये किसी काम की नहीं है और उन्होंने झूठ बोला था। तो दोनों के हालात देख लें कि मतलब एक दूसरे की बैक स्क्रैच कर रहे हैं, ये एक दूसरे को जो है वो तू मेरे को मलक आखी मैं ते को फलां आखांगा, ये वो काम चल रहा है इनका। इनके पल्ले जो है वो कुछ नहीं। ये आगे जरा गौर कीजिएगा, ये आर्मी चीफ साहब की तस्वीर देखिए, ये सामने अलीपुर आज आर्मी चीफ भी गए थे, वहाँ पर ज़रा तस्वीर देखिए, सामने आर्मी चीफ साहब सामने पब्लिक बैठी है और आर्मी चीफ साहब कारपेट के ऊपर बैठे हैं। आर्मी चीफ साहब के लिए एक पंखा भी लगा हुआ है, आर्मी चीफ साहब के लिए पीछे स्टैंड भी है, आर्मी चीफ साहब के लिए सामने भी चीज़ें, आप पानी भी मिनरल वाटर पड़ा हुआ है। और ये सामने बेचारे मलूकड़े जिनके टैक्स के पैसों से आर्मी चीफ साहब को भी और सबको तनख्वाहें भी मिलती होंगी, इनके नीचे कोई, इनके पाँव में जूता भी नहीं है तो कारपेट कहाँ देना है उनके नीचे। ये दो पाकिस्तान है, ये दो कौमी नजरिया है। मुझे नहीं पता था इस दो कौमी नजरिए के लिए पाकिस्तान बना था, हम तो कोई और ही दो कौमी नजरिया समझते रहे, लेकिन असल में दो कौमी नजरिया ये है जो आपके सामने। यही काम मरियम नवाज करती हैं, उनके लिए रेड कारपेट पड़ता है, यही काम फील्ड मार्शल साहब करते हैं। मतलब ये जब अशराफिया आती है गरीब को ट्रीट करने पर तो ये सब एक जैसे हो जाते हैं। आखिरी खबर जो क्विकली मैंने आपके सामने रखनी है वो खबर ये है कि तैमूर सलीम झगड़ा, जी हाँ, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उससे पहले एक जर्नलिस्ट ने स्टोरी की है पेशावर से, बहुत ही वो भी बॉम्बशेल स्टोरी है, जिसमें उस जर्नलिस्ट ने ये बताया कि जो तैमूर सलीम झगड़ा का हल्का था और उसके अलावा कुछ और हल्के थे, इनके बारे में कंप्लेन कर रखी थी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट केपी में, और कहा था कि इन लोगों को इंटरव्यू करें कि ये जो फॉर्म इन्होंने चेंज किए, क्योंकि ये तमाम जो एम्प्लॉई हैं ये एंटी करप्शन के एम्प्लॉई, ये हुकूमत केपी के एम्प्लॉई हैं, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह वहाँ पर इलेक्शन वाले दिन थे, तो इन सब के इंटरव्यूज़ करें और फाइंड आउट करें कि इनके असल वाले फॉर्म 47 कौन से हैं या 45 कौन से। तो उन्होंने 5 लोगों को बुलाया, 5 में से 2 लोग आए और दोनों खवातीन थी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थी। ये एंटी करप्शन जो केपी है उसके सामने दोनों खवातीन ने अपने जो बयानात कलमबंद करवाए, उन्होंने कहा कि हमारा असल फॉर्म 45 वो है जो तैमूर झगड़ा के पास है, जिस पर वो जीते हुए हैं। जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, जिस पर तैमूर झगड़ा हारे हैं, उस पर हमने साइन नहीं किए। लेकिन हैरत की बात यह है कि 1.5 साल से केपी हुकूमत, जिसमें ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, मोहतरम हैं, वो इसके ऊपर आगे नहीं चल रहे। इमरान खान साहब बार बार जेल से कह रहे हैं कि आप लोग ये काम आगे करें, ना अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, ना ही ब्रिगेडियर मुसद्दक इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इससे तो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इसका फायदा जनरल्स को, जनरल आसिम मुनीर उनके